अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन व ला तजअल लि अहदिन फ़ीही शैअन। आमीन व अजमाइन। इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे हदीस नंबर 22। अन अबी अब्दुल्लाह जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रजुलन सअला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला अरअयता इज़ा सल्लैतल मक्तूबात वसुमतु व रमदान व अहललतुल हलाल व हर्रमतु अल हराम व लम अज़िद अला ज़ालिका शैअन अदखुलुल जन्नता क़ाला नअम रवाहु मुस्लिमुन व मअनी हर्रमतुल अल हराम हरामजतन तनबतुहु व मअना अहललतु अल हलाल फ़अलतुहु मुअतक़िदन हिल्लहु। अबू अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रदी अल्लाह अन्हुमा ने रिपोर्ट किया है कि एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं जो है अपनी सलात कंप्लीट, यानी जो ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मैं रमज़ान में रोज़े रखता हूँ। फिर जो हलाल है उसको हलाल की तरह ट्रीट करता हूँ और जो हराम है उसको हराम की तरह ट्रीट करता हूँ। यानी हलाल जो है उसको यूज़ करता हूँ और हराम जो है उससे इज्तनाब करता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। तो क्या मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। अब इसकी बैकग्राउंड में हम थोड़ा जाते हैं, ठीक है। इमाम अन-नववी कहते हैं कि हराम को हराम समझना या हराम से इज्तनाब करना, इसकी मानी क्या है? इसकी मानी यह है कि वो सारी चीजें जो हराम है उसको टोटली तौर से तर्क करना, अवॉइड करना, छोड़ देना। और हलाल को हलाल की तरह ट्रीट करना क्या है कि उसमें बिलीव करना, यकीन रखना कि ये हलाल है, ये परमिसेबल है, और अगर वक्त पड़े, वक्त ज़रूरत पे उसको इस्तेमाल करना। इब्न रजब जो है वो और दो इंटरप्रिटेशंस देते हैं। वो क्या इंटरप्रिटेशंस देते हैं कि हलाल को परमिसेबल समझने का मतलब ये है कि उसमें यकीन रखना और उसके बाद जो हराम है उसको छोड़ देना, उसको अवॉइड करना। और दूसरा उनका पॉइंट ये है कि हलाल को परमिसेबल समझना मतलब कि उसको परफॉर्म करना या उसका इस्तेमाल करना। हलाल लॉफुल का मानी यहाँ पर ये है कि वो सारी चीजें जो कि हराम नहीं है, यानी उसका जो विंडो है ना बहुत बड़ा है हलाल का। इसकी मतलब यह है कि जितनी भी, अभी जरूरी नहीं है कि हर हलाल चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये हलाल है, इसमें आपका यकीन है और आप उसको जैसे आपके वक्त आ रहा है, जैसे आपकी जरूरत आ रही है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि उसकी पहले नंबर पर यकीन होना, उसका नॉलेज होना, और जैसे हमें जरूरत पड़े उसकी हम उसका इस्तेमाल करें सही तरीके से, जो परमिसेबल वे है। और इसका बरक्स क्या हुआ कि वो सारी चीजें जो हराम है उसकी भी हमको नॉलेज है, उसके अंदर भी हमको बिलीफ है कि ये हराम है, और उससे क्या करना, इज्तनाब करना, उससे एब्सटेन करना, उसको अपने से दूर रखना। वाजिब ऑब्लिगेटरी डीड्स हैं, ठीक है, फर्ज, वाजिब, फर्ज, ऑब्लिगेटरी डीड्स, मुस्तहब प्रेफरेबल डीड्स, मुबाह, हलाल, अलाउड, परमिसेबल डीड्स। इस हदीस में हम देखेंगे कि हज और ज़का मेंशन नहीं है। हालांकि देखा जाए तो वो पिलर्स ऑफ इस्लाम का हिस्सा है, पर यहां पर हज और ज़का का मेंशन नहीं है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो इसकी टाइमिंग है ना, ये बैटल ऑफ उहद के पहले की है, जब तक कि हज ऑब्लिगेटरी नहीं हुआ था, इस वजह से। और ज़कात भी तब तक कि शायद ऑब्लिगेटरी नहीं थी। और दूसरा ओपिनियन ये भी होता है कि वो जो शख्स जो ये सवाल कर रहा था वो शायद उस कैटेगरी का ना था, वो ज्यादा पैसे वाला नहीं था, गरीब था, तो उसके ऊपर
زکوٰۃ جو ہے obligatory والی میٹر نہیں تھی. تو یہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے، اللہ عالم. اوکے، اس حدیث میں ہم کو کیا کیا لیسنز مل رہے ہیں؟ یہ لیسنز مل رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے آبلیگیشنز جو فرد ہے اس کو اچھی طرح سے فالو کرے، حلال کو اچھی طرح سے فالو کرے، اور حرام اور پروہیبیشن جو ہے جس چیز کی منائی ہے اس سے اگر اجتناب کرے تو بإذن اللہ وہ جنت میں داخل ہونے والا اپنا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور ہمارا دین اسلام جو ہے نا وہ بہت سمپل ہے، وہ ایزی ہے، وہ انسان کے فطرہ کے حساب سے بنا ہوا ہے. کیونکہ خالق نے جب رولز ریگولیشنز بنائے، خالق نے جب ہماری مشینری بنائی ہے، تو پھر ہمارا خالق بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضرورت ہے، ہماری کمزوری کیا ہے، کہاں پر ہم جو ہے ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہے، کب کب ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی. سبحان اللہ، وہ ہمارا مدبر ہے، ہمارا رب ہے، تو اس سے زیادہ بہتر نالج ہے. اور اسی لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور لا جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے خیر اور عافیت والے ہیں. تو اگر اب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بھلا ہے، اس میں ہمیں اجر ملتا ہے. ہم جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوبیڈینٹ بندے مانے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ دیکھا جائے تو ون ون سچویشن ہے. لیکن اگر ہم اس کے اختلاف جاتے ہیں، اس کے ہم بولتے ہیں نا خامیاں ڈھونڈتے ہیں، اس کو ہم اپنے اوپر بوجھا بنا کے چلتے ہیں، تو یہ ہماری سوچ کا فیل ہے، یہ ہماری لا علمی ہے، اور یہ ہماری جہالت کا نمونہ ہے. تو اس لیے کبھی کبھار جب آپ یعنی I don't know if you have experienced or not، لیکن کئی بار میں جب سنتی ہوں عورتوں کو کمپلین کرتے ہوئے، حتیٰ آدمیوں کو بھی، دین اور اسلام کی شریعت کے بارے میں یا کوئی احکامات کے بارے میں جب وہ کمپلین کرتے ہیں نا، تو اٹس اے ڈائریکٹ اسٹریٹ انڈیکیشن کہ علم کی کمی ہے. اینڈ یقین کریں، اگر علم نہیں ہے تو ایمان کی کمی ہے، حیا کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے، توکل کی کمی ہے. وہ پوری سیریز ہے. تو بہت ضروری کیا ہے ہمارے لیے آج کے، یعنی اگر میں آپ کو ہر روز اس چیز کی یاد دہانی کروں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ایسی ایسی کورسز جوائن کریں، ایسی ایسی جماعتوں میں، حلقوں میں جائیں، اس کا حصہ بنیں جہاں پر ہمارے علم کا اضافہ ہوگا، جہاں پر ہم کو آسانی پیدا کی جائے گی دین کو فالو کرنے کے لیے. ایسے ہمارے دوست اور ہمارے آس پاس کے لوگ ہوں جو ہمیں ہمارا یہ راستہ آسان کرنے کی مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ سے کنٹینیوسلی دعا کرتے رہیں علم حصول کی. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی اللغت العربی. یعنی آپ جو ہے نا اس کا کنٹینیوس ہدایت کی، علم کی، خیر کی، عافیت کی دعا کرتے رہیں. کیونکہ جب تک یہ خیر کا جو دروازہ ہے یہ کھلتا رہے گا نا، تو وہ جہالت کا اندھیرا ہٹتا رہے گا. اور جب جب جہالت کا اندھیرا ہٹتا رہے گا نا، تو آپ وہ شیطان کے ٹریپ میں کم پھنسو گے. آپ کے اندر کنفیوژن، اینزائٹی اور وہ ڈاؤٹس وہ سب آپ کے ہٹ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دین میں سبحان اللہ حلال از کلیئر، حرام از کلیئر. اور آپ دیکھیں اگر آپ یہ بیسک چیزیں کرتے ہیں، آپ سے یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈینری طلب نہیں کی جا رہی، آپ صرف کچھ بیسک چند چیزیں کریں صحیح یقین سے، اوکے، صحیح طریقے سے اس کو جیسا کرنے کا کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، تو آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بلیو می اتنے خوبصورت طریقے سے اپنے لیے صدقے کا انتظام کر سکتے ہیں. ہمارے دین میں تو مسکرانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ. کسی کو ایک صلاح دینا صدقہ ہے. رستے سے ایک کوئی آبسٹرکشن جو چلنے والوں کو تکلیف پہنچائے وہ ہٹانا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. یعنی ہمارے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو یہ خریدنا پڑے گا، وہ بچھانا پڑے گا، وہ لانا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی شروط ہے، اپنی کپڑے، اپنے جسم، اپنی جگہ صاف ہو، وضو کیا، وضو ملا، پانی ملا نہیں ملا، تیمم کر لیا. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی بوجھا نہیں ڈالا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم کو ہر پل ہر سیکنڈ اللہ کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں ہمیں سکھائی ہیں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایک پلک جھپکانے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے ساتھ نہ چھوڑ. یعنی سبحان اللہ، forget the external، آپ کا انٹرنل کتنا زہریلا، کتنا ٹاکسک، کتنا شیطانی ہے. تو سبحان اللہ، ہمارے پاس ہر چیز کا آپ دین اسلام میں دیکھو گے سلیوشن موجود ہے. دین اسلام میں ہمارے لیے آسانی موجود ہے. بس ہماری جو لیزینس ہے نا، ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے، ہم جو شیطان کے ٹریپ کے اندر پھنسے ہوئے جو ہم لوگ ہیں نا، اس وجہ سے ہم کو یہ ایک پہاڑ نما نظر آتا ہے. سبحان اللہ.
تو یہ حدیث جو ہے یہ کس پہ ایمفسائز کر رہی ہے؟ یہ ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ایکسیپٹ کرو پرمیسیبل کو جو اللہ تعالیٰ نے پرمیسیبل بنایا ہے، ایکسیپٹ کرو ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام بنائی ہے۔ جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہو نا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اس میں آپ کا یقین ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ حلال کی طرف جاؤ گے تو آپ کو کیا فوائد ملیں گے، تو سبحان اللہ آپ کی لائف کے اندر ایک بہترین قسم کی کہتے ہیں نا سکینت اترے گی۔ ایک بہت پیاری دعا مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اللہ تعالیٰ کافی کر لے میرے لیے وہ چیز جو حلال ہے، تاکہ مجھے حرام کی طرف نہ جانا پڑے۔ کیونکہ میرا پرسنل یعنی کچھ ایسے لوگوں سے تعلق ہے جن کو میں نے دیکھا ہے جو کہ بہت زیادہ رچ نہیں ہیں، لیکن وہ جو ہے نا حرام کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یقین کریں، یعنی سبحان اللہ حلال کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگو ضرور ملتی ہے، اللہ کے فضل سے آپ کو ضرور ملے گی، آپ کو وسعت ملے گی، آپ کو برکت ملے گی، آپ کو رحمت ملے گی۔ لیکن یہ شیطان جو ہے نا یہ آپ کے دماغ اور دل پہ کیا کور ڈال دیتا ہے کہ نہیں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو غربت ہو جائے گی، اگر آپ حرام نہیں کھاؤ گے تو آپ کے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو لوگ انشورنس کی طرف بھاگ رہے ہیں، لوگ ربا کی طرف بھاگ رہے ہیں، لوگ وہ سارے ممنوع چیزیں جو ہے نا، حجاب نکال رہے ہیں، داڑھی شیو کر رہے ہیں، یعنی میوزک کے اندر جا رہے ہیں، ڈانس کے اندر جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو کہ اسلام میں منع کی گئی ہے، اور اس کو اپنا رزق کا ذریعہ بنا کے لوگ آگے جا رہے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ اگر 4 روٹی کے بدلے آدھی روٹی ملے، لیکن اگر وہ حلال رزق ہو تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو سبحان اللہ ہمیں یہی کوشش کرنی ہے ہر وقت، ہر چوائسز، اگر ہم کریئر چوز کر رہے ہیں، اگر ہم جاب سلیکشن کر رہے ہیں، اگر ہم وہ لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں، ہم اگر گھر سلیکٹ کر رہے ہیں، ہم اگر ہمارے کہتے ہیں نا رشتہ جہاں پر آپ جوڑ رہے ہیں، آپ کا پہلا نقطہ کیا ہونا چاہیے کہ کیا میں اس سے دین کے قریب ہوں گا یا نہیں؟ کیا میری قربت اللہ تعالیٰ سے بڑھے گی یا نہیں؟ کیا مجھے اس میں اجر ملے گا کہ نہیں؟ کیا یہ حلال ہے کہ نہیں؟ جب آپ اپنی سوچ اس طریقے کی رکھیں گے تو انشاءاللہ بإذن اللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اور عافیت اور سکون، آپ کے دل کے اندر سکینت اترے گی۔ یعنی سبحان اللہ یہ پیسے اتنے زیادہ، فالوورز اتنے زیادہ، بندہ لوگوں میں مشہور اتنا زیادہ، خوبصورت اتنا زیادہ، یہ معنی نہیں رکھتا، یہ معنی بالکل نہیں رکھتا۔ اصل معنی کیا ہے؟ انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ، اور اس کو آپ جب اس بندے کو جب آپ دیکھو گے نا تو آپ کو خود یقین ہوگا کہ وہ کتنا پرسکون ہے، کتنا ریلیکسڈ ہے، کتنا اس کے لیے آسانی ہے دنیا کے امور میں بھی۔ آپ دیکھو گے کہ اس کے معاملات کتنے سلجھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں پکڑنی ہے۔ یعنی ایک سبحان اللہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ کا میسج فرام انڈیا آیا تھا، وہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، اس کو اسپیشلائز کرنا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرے پاس دوسری یعنی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کھلی ہوئی ہے تو میں کون سی اسپیشلٹی لوں، میرا رجحان ہے ڈرمٹولوجی کی طرف جانا۔ تو ڈرمٹولوجی ود یعنی اسپیشلٹی آف کاسمیٹولوجی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سبحان اللہ میں سوچنے لگی کہ یعنی ماشاء اللہ ایک تو وہ ینگ بچی ہے اور اس کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، اتنی اس کو ہدایت دی کہ وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کون سا چیز، کون سی فیلڈ میرے لیے آگے چل کے حلال ثابت ہوگی یا حرام ثابت ہوگی۔ اینڈ دا وے شی واز انکوائرنگ اٹ آئی جسٹ لوڈ اٹ۔ یعنی آپ دیکھیں سبحان اللہ، کہتے ہیں نا ہمیں چھوٹے بڑے کہیں پہ بھی کوئی بھی کچھ ایسی بات سکھا دیتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو سوچنے پہ، غور و فکر کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ میں بہت امپریس ہوئی اس سے، اینڈ دین الحمدللہ اس کو گائیڈ کیا اکارڈنگلی کہ کون سے فیلڈ الاؤڈ ہے، کون سے نہیں ہے، کون سے لیول پہ آپ کو رک جانا ہے۔ تو جیسے فار ایگزامپل اگر ڈرمٹولوجی کاسمیٹولوجی کو ہم دیکھیں تو وہ ساری چیزیں جو کہ اگر ایک آپ کو بیماری ہے اور آپ کو سکنس ہے اس حد تک ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہی ہوں، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، کہ جیسے لوگ جو ہیں یہ ناک اسٹریٹ کرنے کے آپریشنس کرتے ہیں نا، اب یہ خوبصورتی کے لیے ہو رہا ہے یا کہ آپ کو کچھ اندر پالپ ہے جس سے آپ کی بریدنگ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو ہے، یعنی آپ دیکھیں فرق دیکھیں، کوئی بھی ریزن اگر کاسمیٹک کا ہے یا آپ کی میڈیکل ریزن ہے پراپر، یا اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو وجہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، آپ احکامات کو فالو کر رہے ہو، شریعہ رولز کو فالو کر رہے ہو یا اس کے اپوزٹ جا رہے ہو۔ یعنی یہ سب چھوٹے چھوٹے نقطوں کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجن لینا ہے، صرف اپنی آنکھوں پہ دنیا کی پٹی باندھ کے آگے بڑھتے جانا ہے کہ میرے پیسے کتنے آ رہے ہیں، لوگوں میں میری بڑائی کتنی ہوگی،
کتنا مجھے پراؤڈ فیل ہوگا. یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک سیل لگا دینی ہے اور صرف آگے یہ سوچنا ہے کہ یہ کروں گی تو میری قبر میں، میری زندگی میں، میرے آخرہ میں کیا امپیکٹ پڑے گا اسلامکلی. جس نے یہ والی کانشیسنس رکھی، سبحان اللہ باذن اللہ، وہی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہے. تو یہ حدیث جو ہے وہ کس کا، کیا چیز کے اوپر ایمفسائز کر رہی ہے؟ اللہ کی ول، اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایک بولتے ہیں نا، ایک اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشنز جو ہمارے لیے بنا کر رکھا ہے کہ ہمارے لیے حلال بتا دیا، حرام بتا دیا. اب ہم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، فلی سرنڈر کرنا ہے. دین اسلام کا نام کیا ہے؟ کہ پوری طرح سے اپنے آپ کو سبمٹ کر لینا. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے ہماری مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی. اپنے آپ کو پورا کا پورا سبمٹ کر دینا، پورا کا پورا سرنڈر کر دینا اللہ کی ول کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو ختم کر دینا بالکل. کہ تمہاری کوئی وش، تمہاری کوئی مرضی، تمہاری کوئی ڈیزائر معنی نہیں رکھتی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ختم، سمعنا واطعنا، فنش، اینڈ آف ڈسکشن. تو یہ وہ چیز کو بتا رہی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اسلام کو ہمارے لیے کلیریفائی کر رہی ہے. اور اگر جو پوری طرح سے شریعہ کو ادھین نہیں کرتا، یعنی کہتے ہیں نا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اگر آپ آدھے ادھورے دو کشتیوں میں سوار ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں لینڈ کریں گے. اسلام کے اندر گرے شیڈز نہیں ہیں، ادھر اٹ از بلیک اور اٹ از وائٹ. تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایک ہی طرف. یو شوڈ نو. کیونکہ جب تک کہ آپ بیچ میں رہیں گے نا، نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ آپ ادھر کے رہیں گے. اس لیے پورا کا پورا داخل ہو جاؤ، دل سے، دماغ سے، روح سے، جسم سے. ایوری تھنگ شوڈ بی ود ان دا پیرامیٹرز آف اسلام. لیکن اگر انٹینشنلی کوئی بندہ اس چیز کو اگنور کرتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ غفلت ہو گئی، پتہ نہیں تھا، یا مسٹیک سے مسٹیک ہو گئی، ہوتا ہے نا غلطی سے مسٹیک ہو گئی، سم تھنگ لائک دیٹ. وہ ایک چیز ہے. لیکن ایک جو کہ دیدہ دری سے بالکل جان بوجھ کر، جانتے ہوئے اسلامک لاس کو بریک کرتا ہے، تو اس میں بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ اسلامک فولڈ سے باہر ہو سکتے ہو. کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر یہ غلطی کی ہے، جان بوجھ کر اپنے حرام کا انتخاب کیا ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے اگین اینڈ اگین ایسے کہ غلطی ہو، پھر ہم پھسلیں، پھر ہم اس کے نقصانات جھیلیں. اس سے بیٹر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انکوائری کر لیں، تھوڑا سا نالج حاصل کر لیں، تھوڑا سا صلاح مشورہ کر لیں بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی حدیثوں میں پڑھا تھا حرام از کلیئر، حلال از کلیئر، اور پھر ہے سینٹر میں مشتبہات. یعنی ڈاؤٹ فل سے بھی ہم لوگوں کو بچنا ہے. تو حرام تو بہت دور کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، شریعہ رولز پہ پورا یقین ہے، آپ اس کو ایمانداری سے فالو کر رہے ہیں، سمپل اینڈ سویٹ مینر میں، زیادہ ایکسٹراڈنری کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کمٹمنٹ اور یہ کنٹینیوس ایفرٹس جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے. کہ جو بندہ تقوی کے حساب سے اپنے صراط المستقیم پر سٹرگل کر رہا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، گر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، لیکن وہ چل رہا ہے مسلسل، سبحان اللہ. ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی مدد آئے گی، ایسے لوگ ہیں جو اللہ جن کو پسند کرتے ہیں. تو سبحان اللہ ہم کو اسی کیٹیگری میں جانا ہے. ہم کوئی ایکسٹراڈنری کام کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، ہم نارمل روزمرہ کی چیزیں کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ جو حلال ہے ہم اس کو پکڑیں، جو بہتر ہے اس کو پکڑیں، سنت کو کریں، نفلی کو کریں، اور پھر حرام سے بچیں، پھر ہم جو ہے مکروہ سے اجتناب کریں. یہ ہماری کوشش ہے. مستحب جو ہے نا، یہ کمپلسری نہیں ہے. یعنی آپ نے فرض کیے نا، وعلیکم السلام، تو الحمدللہ دیٹ از انف. مستحب کرنے والی شرط نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. سننا اور نفلی آپ کی چوائس ہے، اوبلیگیٹری لازم آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ اگر سننا نہیں کر پا رہا، مستحب ایکشنز نہیں کر پا رہا، یا کوئی والنٹری نفلی ایکشنز نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو فرض کر رہا ہے وہ کچھ کم کر رہا ہے. نہیں، اٹس انف، اٹس گڈ فار ہم. یہ ایک ریزن آپ کے لیے باذن اللہ ہو سکتا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، کیونکہ آپ نے اوبلیگیٹری کیا. یو آر ناٹ لائبل فار پنشمنٹ. بٹ اگر آپ اس کے ساتھ ایڈیشنل سننا اور نفیلی کریں تو آپ کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اٹ از بیٹر فار اس، ازنٹ اٹ؟ لیکن وہ کمپلسری نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی اس میں بھی کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رعایت دی ہے، کتنی ہمارے لیے آسانی کی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی چوائس سے اگر کچھ کرتے ہیں نا، جب آپ نفلی عبادت، والنٹری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت ہی تو چاہیے، اور چاہیے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اچھا، کچھ جو اسکالرز ہیں وہ انہوں نے اور بھی آگے اس حدیث کو لے کے اچھا خاصا خلاصہ کیا ہے ان ٹرمز آف
کہ جو مربی ہوتے ہیں یا جو دعات ہوتے ہیں نا، مربی یعنی جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو ایجوکیشن ٹیچرز ہوتے ہیں، اور دعات یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بہت سارے لیسنز ہیں اس کے اندر کہ وہ کس طریقے سے نیو مسلمس یا نیو ریورٹس کو اپروچ کریں گے. تو مربی جو ہے وہ اسکالرز جو ہیں انہوں نے کیا دیکھنا چاہیے، انہوں نے پہلے بیک گراؤنڈ اور سٹیٹس دیکھنا چاہیے جس کسی نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کس طریقے سے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں اور ان کے لیے پھر ڈفرینٹ آنسر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ون پل فار آل، سب کے لیے ایک دوا نہیں ہو سکتی. دا آنسرز، دا رولنگز ول چینج بیسڈ آن دا پرسن اینڈ ہز بیک گراؤنڈ اینڈ ہز ریکوائرمنٹ اینڈ ہز سچویشن. تو پہلے آپ کو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ سوال کرنے والا کون سے کلچر سے ہے، کون سے انوائرمنٹ سے ہے، اینڈ اکارڈنگلی آپ کے جو آنسر ہے وہ چینج ہوں گے. اب آپ اس بات میں کنفیوز نہیں ہونا کہ اللہ کے بیسک رولز کے اندر چینجنگ آئے گی، نہیں، اس کو کیسے ادا کیا جائے اس میں چینجنگ آئے گی. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اگر اس چیز کو پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل دوں کہ ہمیں پتا ہے کہ عورتوں کے اوپر obligatory ہے کہ اب اس نے حجاب کرنا ہے، حیا اس نے کرنی ہے. اب کئی جگہوں پہ علاقوں میں عورتیں بڑی لمبی چادر لیتی ہیں، کئی علاقوں میں ابایاز لیتے ہیں، کئی علاقوں میں کوٹس پہنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی علاقوں میں خمار لیا جاتا ہے، کئی علاقوں میں راس ابایا سر سے جو نکلتا ہے، سر سے جو پہنا جاتا ہے نا وہ پہنا جاتا ہے. تو یعنی اب دیکھیں ڈپینڈنگ آن دی سیزن، اپون دی ویدر، اپون دی اویلیبلٹی، اپون دی کلچر، اپون دی رولس آف دا پلیس، اس حساب سے ان لوگوں نے ایڈجسٹ کیا ہے. حجاب اور حیا جو ہے، پردہ جو ہے، اس میں کمی پیشی نہیں آ رہی ہے، لیکن کون سے مٹیریلز یوز کر رہے ہیں، کس سٹائل کا یوز کر رہے ہیں، اس میں کمی پیشی آ رہی ہے. یعنی ناٹ کمی پیشی آئی وڈ سے، بٹ ایک ورائٹی آ رہی ہے. تو وہ جو ہے مین رولنگ کو آپ نہیں چینج کریں گے، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے جو سچویشن اور انوائرمنٹ ہے، جو کلچر ہے، جو رولز ہیں، اس کے حساب سے آپ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر مربی کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہے کہ کوشچن کیا ہے، تو اٹ از بیٹر ٹو انکوائر، ان سے آپ پوچھ لیں تھرو فون، تھرو میسجنگ یا کچھ، کیونکہ جتنا آپ کو جو بندہ آپ کی سوال کر رہا ہے اس کی انفارمیشن جتنی آپ کے پاس ہوگی، اتنا آپ بہترین اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اس کو جواب دے سکتے ہیں. مربی نے اپنے نیو مسلمس کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے، ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے. اسی لیے جیسے یہ بہت بہت بار ہوا ہے یہ مسٹیک، آئی ڈونٹ نو اگر آپ لوگوں میں سے اس چیز کا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ نہیں. کوئی اگر نیا مسلمان آتا ہے تو سارے سب سے پہلے اس کے پیچھے ڈیفیکلٹ والے جو میٹرز ہیں نا وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ابھی تمہارے کو حجاب آج سے ہی لینا پڑے گا، اب تمہاری سرکمسیشن ہونی چاہیے. یعنی آپ ڈرانے کے والے معاملات پہ مت جائیے. جو obligatory میٹرز ہے، عقیدہ، صلاح، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے تھوڑا. تو آپ جو ڈیفیکلٹ اور جو ایڈوانس جو سٹیج ہے اس کو آپ بعد میں لے کر چلیں گے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ obligatory ایکٹس، عقیدہ کے معاملات، صلاح کے معاملات، جو obligatory پلرز آف اسلام ہے اس کے معاملات کو لے کر چلیں گے، وہ بھی آرام آرام سے، کسی کے اوپر بوجھا نہیں ڈالنا. اب ہم اس کو صرف نیو مسلمس کے طور پہ سے نہیں دیکھیں گے، اب ہم اس کو اپنی ریئل لائف میں اپنے بچوں کو جب ہم تعلیم دے رہے ہیں اس کے اوپر لے کر چلیں گے کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ڈالیں گے. ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے والی جو صفت ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے. یعنی اف آئی گو بیک ان مائی چائلڈہڈ، میں اگر بچپنے کا میرا کچھ بھی اگر اسلامک ایجوکیشن کو یاد کروں نا، ناٹ فرام مائی پیرنٹس بٹ فرام ادرز، یعنی جو باہر جو ہمیں ایجوکیشن ملی ہے، صرف ڈرایا گیا ہے، صرف دھمکایا گیا ہے، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اسلام کو آپ فالو کرو گے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. پہلے تو قرآن آپ پڑھ نہیں سکتے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور اسلام کو اگر آپ فالو کرو گے تو آپ کی دنیا ختم ہو جائے گی، آپ جو بھی کر رہے ہو سب حرام 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 حرام، آپ کے لیے کوئی ونڈو اوپن نہیں ہے. دس واز مائی ایٹیٹیوڈ انٹل کالج، انٹل یونیورسٹی، کہ اسلام بہت ڈیفیکلٹ ہے اور قرآن تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری اتنا دماغ ہی نہیں ہے. یعنی سبحان اللہ، اگر اس طریقے کی آئیڈیاز ہم ہمارے بچوں کے اندر ڈالیں گے، اس طریقے کا بیج ہم ہمارے معصوم بچوں کے دلوں میں بوئیں گے، تو کس قسم کا جھاڑ آگے چل کے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. اور یہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ ہم عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو وحدانیت، جو عقیدہ توحید ہے، جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کو ہٹا کر صرف ہیل جہنم، پنشمنٹ، ڈر، سزا، عذاب. وائی آر وی ٹاکنگ دس؟
اپروچ ہماری بچوں کے ساتھ اور نیو مسلمس کے ساتھ بہت سافٹ اور بہت رحم والی ہونی چاہیے، مرسیفل. اوکے. اور یہ بہت ٹرکی ہے، یعنی لوگ جو ہے نا ویسے ہی ایز اٹ از دنیا اور شیطان لگی پڑی ہے اسلام کو نیگیٹو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ اپنا ایڈیشن اور ڈال دیتے ہیں. آپ کو جو ہے نا اپنے بچوں کو اس طریقے سے پریپیئر کرنا ہے کہ وہ انجوائے کریں دین اسلام کو، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا ان کے اندر آٹومیٹکلی آ جائے. فار ایگزامپل، چھوٹا بچے کو آپ نے گفٹ دیے لا کر، آپ نے اس کو بیسک مینرز تو سکھا دیے، بڑے اسٹائل میں بچہ آپ کا بول رہا ہے تھینک یو ویری مچ. آپ اس کو بولیں بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا الٹیمیٹ گیور. اللہ تعالیٰ نے ماما بابا کے دل میں ڈالا کہ ہمارے بیبی کے لیے یہ گفٹ لے کر جاؤ، جلدی سے جا کے سجدہ کرو. وہ بچے بڑے شوق سے جا کے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ صلاح کر رہے ہو، ہر بار اذان کا وقت ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے مصلی بچھایا، آپ نماز پڑھ رہے ہو، بابا مسجد جا رہے ہیں، ماما قرآن پڑھ رہی، بابا قرآن پڑھ رہے، گھر کا ماحول ماشاءاللہ اسلامی ہے، دینی ہے. تو بچے کے دل میں بہت للک آتی ہے کہ وہ ماں باپ کو کاپی کرے، اور وہ کرتے ہیں سبحان اللہ. دھیرے دھیرے آپ اس کو اللہ سے کنیکٹ کرتے جائیں گے. ان کو بھی ایک چھوٹا سا مصلی دے دیں، ان کو بھی ایک چھوٹا سا حجاب دے دیں، لیٹ دیم پرے، ان کا ایک مصلی بنا دیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، وضو کرتے وقت ان کو دیکھنے دیں. اس کے بعد وہ جو آڈیو ویڈیو جو بھی کارٹونز بھی دیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ اس میں اسلامک مٹیریل ہو. ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں بہترین قسم کا سورسز اویلیبل ہیں، تو ان کو وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے دکھاتے رہیں، وہی پوئمز، عربک الفابیٹس، ساری چیزیں، یعنی آپ دھیرے دھیرے ان کے اندر ان کے دل و دماغ پہ ڈالتے جائیں. بچے جو ہے وہ آنکھوں سے سنتے ہیں، تو جو آپ کا طرز عمل رہے گا آپ کے نوکروں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے بڑوں کے ساتھ، وہی چیز وہ کاپی کریں گے. اور اپنے بچوں کے ساتھ آس پاس ان کے پیچھے پیچھے پیار سے کنٹرول کرتے رہنا ہے، ان کے آداب، ان کا اخلاق، ان کا عقیدہ، اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہنی ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ماشاء اللہ جب تک وہ ٹین ایج پری ٹینز میں پہنچتے ہیں نا، وہ حجاب لینے والے ہوں گے، وہ مسجدوں میں جانے والے ہوں گے باذن اللہ، وہ صلاح کے اپنے پابند ہوں گے، ان کا دل قرآن میں لگے گا، ان کا دل حدیث میں لگے گا. جب کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، پہلا سوال اپنے بچوں سے یہ نہیں اسکول میں کیا ہوا، مارکس کتنے ملے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، نہیں بیٹا نماز پڑھی. سب سے پہلا سوال صلاح کی ادائیگی، اس کے بعد ہر روز ان کا قرآن کا مطالعہ، اس کے بعد جب کبھی آپ بیٹھے لنچ ڈنر لنچ ڈنر بریک فاسٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جب کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں میک شیور کہ آپ ایک حدیث ان کے ساتھ ڈسکس کریں، میک شیور کہ آپ کوئی قرآن کا قصہ، کوئی ایک ورس، کوئی ایک دعا ان لوگوں کو میمورائز کرائیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اور پھر ان کی ریئل لائف کی جو سٹوریز ہیں وہ سنیں. لیٹ دیم ٹاک ٹو یو، دے شوڈ اوپن دیئر ہارٹ ٹو یو. باہر دوستوں کی ضرورت نہیں پڑے انہیں ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کمیونیکیشن اپنا اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو وہ سب سے پہلا آ کے آپ سے ڈسکس کریں. لیٹ دم ٹاک ٹو یو. اور پھر آپ ان کو اسلامکلی سلیوشن پرووائڈ کریں، آپ ان کو سائنٹیفک ایکسپلینیشن پرووائڈ کریں. سبحان اللہ، اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ جو قرۃ العیون ہے نا وہ والی سٹیج ایکسپیرینس باذن اللہ ہوگی. لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ون فائن ڈے میں اٹھوں اور ڈیسائیڈ کروں کہ اب مجھے میری بچی کو حجاب ڈالنا ہے، اب مجھے میرے بچے کو داڑھی کے رولز بتانے ہیں، اب مجھے میرے بچے کو مسجد میں پش کرنا ہے. نہ، یہ جھاڑ جب تنا اس کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا پھر اللہ ہی پلٹے دل تو پلٹے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کی شروعات آپ نے سٹارٹ سے کرنی ہے. اسی طریقے سے نیو مسلمز کے لیے بھی ان کو آپ کو نرچر کرنا ہوتا ہے. دیکھیں کلمہ شہادہ اس نے پڑھ لیا، دیٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ، ٹرسٹ می وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے سبحان اللہ. لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا کہ وہ اس کو کیسے آگے مسلسل لے کر چلے گا، اس کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے آس پاس کی جو چیزیں اس کے اگینسٹ جائیں گی اس کے سوالات، اس کے کنفیوژن، اس کو سپورٹ، اس کو ہمت اور ہوپ دلانا، اور اس کو کنٹینیوس اس صراط المستقیم پر جمے رکھنے کے لیے اپنے طرف سے کیا مدد آپ کر سکتے ہیں، دیٹ از دا ٹفسٹ ٹاسک. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی استطاعت دے کہ ہماری بات سے، ہماری ایڈوائس سے لوگوں کے دل پلٹیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہنچا سکے، ہم اس کا ذریعہ بنیں، اور پھر ہمیں اس لائق بنا اللہ تعالیٰ کہ ہم انہیں وہ سپورٹ دے سکیں جس سے کہ وہ بہترین مسلمان کا اگزامپل بنے انشاءاللہ یا رب. کانفلکٹنگ ایشوز، کمپلیکیٹڈ ایشوز ان لوگوں کے سامنے نہیں رکھنے، اور یہ سوشل میڈیا اور ڈیبیٹنگ اور یہ گلوبل والی جو باتیں ہیں نا اس کے اندر پھنسنے کی بھی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے جب سے یہ
یعنی ایک زمانے میں آئی واز دا نیوز ریڈر آف مائی اسکول، اور میں بہت بہت انٹرسٹڈ تھی نیوز کے اندر. یعنی آپ یقین کریں 5th اسٹینڈرڈ میں 4-5 نیوز پیپر صبح میں پڑھا کرتی تھی، بیکاز آئی ہیڈ ٹو گیو دا سمری، اور پوری مجھے اپڈیٹڈ رہنا بڑا پسند تھا. اور میں کافی کالج یونیورسٹی اور کافی یعنی ایج تک نیوز سے کنیکٹڈ تھی. لیکن جب سے یہ نیوز کے اندر جھوٹ اور اس کا مکسنگ ہونا شروع ہو گیا نا، میں نے کمپلیٹلی اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کیونکہ وہ چیزوں کا افیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے. سوشل میڈیا جو ہے ابھی ایولش ہو گئی ہے، اور وہ آپ کو وہ چیز بلیو کرانا چاہتی ہے جو حقیقت نہیں ہے، اور وہ آپ کو جو ہے نا آپ کے دماغ کو بزی کرنا چاہتی ہے. تو اس وجہ سے اب جو ہے آئی ہیو اسٹاپڈ واچنگ اینڈ ریڈنگ نیوز. اگر کوئی ایسی امپورٹنٹ کچھ چیز رہتی ہے جو ریلیٹیبل ہے، اسی کو بس پڑھا جائے اور دیکھا جائے، باقی چیز میں ناٹ انٹرسٹڈ. تو ہوتا کیا ہے پتہ ہے، ہم لوگ جو اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں نا، کہ جو سوشل میڈیا ہم کو دکھانا چاہتی ہے، ہم اس کے چکر میں پھنس گئے. پھر ہم کیا کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہم ڈیبیٹنگ کر رہے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، جس کسی جماعت میں بیٹھے ہم چالو ہو جاتے ہیں. یعنی مجھے بڑا تعجب لگتا ہے کہ سبحان اللہ، ایک بندہ جس کی اپنی نمازوں کا کوئی ہوش نہیں، ان کے بچوں کی تربیوں کا کوئی ہوش نہیں، اور وہ بندہ گلوبل پیس کی بات کر رہا ہے، فلسطین کی بات کر رہا ہے. یعنی سبحان اللہ، تمہارا فلسطین کیا ہے، تمہارا دین اسلام تمہارے گھر میں، تمہارے اندر، تمہاری فیملی کے اندر کیا ہے، ادھر جو جنگ چل رہی ہے اس کا کون رسپانسبل ہے. ہماری کیا اتنی حیثیت کہ ہم گلوبل لیول پہ جا کے ہم اس کا سلیوشن ڈھونڈ رہے ہیں. ہم ہماری لیول تک کیا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، کچھ چند چیزیں بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے نا اپنی لائکس اور ڈس لائکس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. لیکن سب سے مہم کیا ہے، سب سے بڑا جہاد کیا ہے، کہ اپنی نفس کو ہم کنٹرول کریں، اپنے آپ کو ہم اچھا مسلمان بنائیں، اپنے بچوں کو ہم اچھی تربیت دیں، اگر ہو سکے تو دین کی تعلیم حاصل کریں، دعویٰ کریں، خیر کا کام کریں، اپنے ہاتھوں سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں rather than talking big. تو یہ چیز سے بھی ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے اندر جھانکو، اپنے امیجیٹ فیملی کو پہلے فکس کرو، پھر جا کے باہر، اور پھر جا کے اگر آپ ایمبیسڈر بنتے ہو کسی کنٹری کے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں بے شک. یعنی سبحان اللہ، جو ہمارا جورسڈکشن نہیں ہے، صرف ایک خیالی پلاؤ بنا کے اس کے اوپر ہم دوڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو یہ سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا. ہم نے الاؤ کیا کہ ہاں بھائی آئیے ہمارے دماغ سے کھیلیے، ہمارے دل سے کھیلیے. ہمارا ہمارا مین مقصد کیا ہے، کہ ہمیں اپنی قرآن، ہماری کتاب کو پڑھنا ہے، ہمیں ہماری عبادت کو اسٹرانگ کرنی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں، ڈیبیٹ چل رہی ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اور جو اسکالرز رہتے ہیں، اسکن ٹیگ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اسکالرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ لوگ جو ہیں اوور برڈن آپ کو کر دیں، آپ کو ڈرا دیں، آپ کو دھمکا دیں، آپ کو جو آپ کرنے والے تھے نا اس سے بھی آپ کو گیا گزرا کر دیں. ایسی والی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ، دھیرے دھیرے کر کے آپ اس کو کریں گے. کیونکہ ایک جو سمجھو فار ایگزامپل ایک ریورٹ ہے، حجاب لینا نیا نیا شروع کیے، امیڈیٹلی ان کا وارڈروب چینج نہیں ہوگا، تو دھیرے دھیرے ان کو ہم بولیں گے آپ اس پر بھی لانگ سلیو کر لیں، اندر انر پہن لیں، پھر اس کے بعد تھوڑے لوز کپڑے کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے اوپر تھوڑا سا وہ کوٹ پہن لیں. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ ہم اس کو ڈرا دیں نا، ناخن بھی نہیں دکھنا، بال بھی نہیں دکھنا، تمہارے سلیو اتنے چھوٹے کیوں ہیں، تمہارا یہ شیپ دکھ رہا ہے. صبر صبر صبر، سلولی اینڈ ایزیلی. اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہم لوگوں کو الحمدللہ ناٹ صرف ود آور چلڈرن، ہمارے پارٹنرز کے ساتھ بھی ہم کو یہ طرز عمل کرنا ہے. لائک مینی ٹائمس مجھے یہ کوشچنز آتے ہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں، ہمارے اسپاؤسز کا کیا، وہ تو اپنی چال چل رہے ہیں. دیکھیں اگین، یہ پورا نظام جو ہے نا، پرانی مثال ہے کہ گھر کے اندر عورت کا دین چلتا ہے. گھر کے اندر عورت کا دین چلتا ہے، وچ مینس کہ آپ ہوم منسٹر ہو، آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی سبحان اللہ کنٹرول کر رہی ہو، اور آپ جو رولز اینڈ ریگولیشنز گھر میں ہے نا دین کے معاملات کو لے کر، اس میں بھی سبحان اللہ ایک عورت کنٹرول کر سکتی ہے. اور اگین جو سب سے بڑا ہمارا ویپن ہے وہ کیا ہے، دعا. اس کے بعد کیا، اس کے بعد ہاؤ ڈو وی اپروچ اور پارٹنرس، کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن، ہمارا ریلیشن، ہماری کمپینین شپ کو انکریز کرتے ہیں. یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ود یور ہسبینڈ، یو ہیو ٹو ہیو کوالٹی ٹائم ود یور ہسبینڈ. آپ کو اپنے ہسبینڈ کو وہ درجہ، وہ پیار، وہ احترام، وہ محبت دینی ہوگی، چاہے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، چاہے آپ کو لگے کہ وہ لائق ہے نہ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بیس نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی پہلے ادا کریں گے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں،
دو چیزیں ہوتی ہیں رشتے میں. ایک ہوتی ہے ڈیوٹیز، اوکے، رسپانسبلٹیز، اور ایک ہوتے ہیں رائٹس، آپ کا حق، آپ کے حقوق. تو پہلے جو ہے نا اپنی ڈیوٹیز کو ادا کریں، اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کریں، اپنا جو فرض ہے نا اس کو ادا کریں، اور اس کے بعد اپنا رائٹس کلیم کریں. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ہم لوگ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ادا کرنے سے پہلے اپنے رائٹس کو کلیم کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از ویری رانگ. یہ بہت غلط طریقہ ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے نا سدھارنا پڑے گا. اگر ہم اس کو مینٹین کرنے لائق ہو جاتے ہیں نا، اف یو آر ایبل ٹو کنٹرول دس، چاہے پھر وہ ہماری پرسنل یا پروفیشنل لائف ہے، بیفور کلیمنگ دا رائٹ ہم اپنی ڈیوٹیز ادا کریں. آفس میں دیکھیں، آپ پورا مہینہ کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو سیلری ملتی ہے. ریئرلی کوئی کمپنی ہوگی جو بولے گی ایڈوانس لو، پہلے منتھ کے پہلے آپ سیلری پکڑو. نہیں، پہلے آپ پورا منتھ کام کریں گے، یو ول ڈیزرو دیٹ سیلری، پھر آپ کو جا کے آپ کی پیمنٹ ملتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں پرسنلی بھی اپنے رشتے میں، چاہے پھر وہ ہمارے اسپاؤس کے ساتھ ہو، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو، ہمارے سبلنگس کے ساتھ ہو، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہو، کسی کے بھی ساتھ ہمارے جو رشتے ہیں، اسے ہمیں اسی اینگل سے لے کے چلنا ہے کہ پہلے میں اپنا رائٹس اور رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز ادا کریں گے، اور پھر ہم سامنے والے سے جو ہے کلیم کریں گے. اب میں اس کے اندر بھی آپ کو ایک چیز بتا دوں. بہترین عمل کیا ہوگا؟ بہترین عمل یہ ہوگا کہ آپ صرف اپنی ڈیوٹی کریں، نیکی کر اور دریا میں ڈال. میرا رائٹ کہاں ہے؟ انسان سے مانگنے کے لیے کھڑے مت ہو جائیے. انسان اتنا فقیر ہے، اتنا غریب ہے، اتنا مسکین ہے، اتنا بھٹکا ہوا ہے، اتنا کمزور ہے، وہ خود کے لائق نہیں. وہ آپ کو کیا دے گا؟ دینے والی لائق ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. تو کیوں نہ ہم اپنا سارا رائٹس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کریں اور امید کریں. کیونکہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اینجلز آر واچنگ، ٹھیک ہے، دے آر ریکارڈنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حساب میں بہت پکے ہیں. عدل اللہ تعالیٰ کا بہترین ہے. تو کیوں نہ ہم ساری اپنی جو محنت مشقت ہے وہ آگے پہنچا دیں اور اللہ سے طلب کریں. انسانوں سے مانگنا، انسانوں سے ریٹرن ایکسپیکٹ کرنا، امید کرنا، ترلے کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا چھوڑ دیں. بلیو می، اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ ورتھ اٹ. چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام، سارا کچھ آپ کسی کے لیے بھی کریں نا، کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی نارمل اپنا روٹین بھی کرے نا، تو اس کا جو اجر ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کریں. آپ کو نا ایک عجیب قسم کی سکینت محسوس ہوگی. آپ نا خالص نیت سے آپ کے کام آپ کرو گے. آپ کو لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ختم ہو جائے گی. آپ کا لو جو ہوگا نا وہ سیلف لیس ہو جائے گا. آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا نا کہ واو، دس از امیزنگ. میں صرف اللہ کی خاطر کام کر رہی ہوں اور میں کسی کے لیے نہیں کر رہی. اینڈ آئی فیل امیزنگ. یہ چیز کو محسوس کریے، آپ کو بہت سکون ملے گا. اب اس میں ایک حدیث کے اندر کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف فرض کریں، سنت اور نفلوں کو چھوڑ دیں. نہ، اگر آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ کر سکتے ہو، تو بہتر سے بہتر سے بہترین کریں. یعنی دنیاوی معاملات میں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ مجھے وی 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 آئی پی بولتے نا، وہ والا پروٹوکال چاہیے، مجھے بیسٹ سے بیسٹ چیز چاہیے. تو آخرہ میں کیوں میں تھوڑے سے معاملات پہ راضی ہو جاؤں؟ ادھر بھی تو میں بیسٹسٹ والی کیٹیگری میں کیوں نہ جاؤں؟ تو اگر آپ فرض کر رہے ہیں، بیوٹیفل، آپ سنت کا بھی معمول بنا لیں، آپ نفلی بھی کریں، آپ اللہ کی قربت حاصل کریں جتنا کریں گے. اور بیسٹ پارٹ میں آپ کو ایک بتاؤں، سبحان اللہ، دین کا ایسی ایک عجیب سی میراکلس چیز ہے کہ آپ جتنا زیادہ کرتے ہو نا اتنا کم وقت لگتا ہے، اور جتنا آپ کم کرتے ہو نا اس میں زیادہ وقت لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیا مسٹری ہے، بٹ سبحان اللہ، آپ خود محسوس کریں گے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ روز ایک پیج پڑھ رہے ہیں، بہت ٹائم لگ رہا ہے. آپ 5 پیج پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ ٹائم کم لگ رہا ہے. آپ 10 پیج پڑھیے، اس سے بھی کم لگ رہا ہے. یعنی یہ چیز آزمایا ہے، آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. یعنی کئی بار میں سوچتی تھی کہ سبحان اللہ، کچھ جو سلف تھے، اسکالرس تھے، سبحان اللہ، وہ ہفتے میں، 10 دن میں، 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی پھر باقی کے کام کب کر رہے ہیں؟ ہم یہ سوال کریں گے نا. لیکن یقین جانیں، جتنا آپ زیادہ کریں گے
اتنا آپ کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. اینڈ یہ پاسبل ہے. لائک ابھی جیسے میں لوگوں کو اکثر ایڈوائز کرتی ہوں اپنی صلاح کریں، اذکار بعد صلاح کریں، اذکار صباح کریں، اذکار مساء کریں، اذکار قبل نوم کریں، رقیہ کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ پڑھے وہ پڑھے. دل بھی لوکنگ ایٹ مائی فیس، دل بھی لائک ہم اپنے باقی کے کام کب کریں گے. اینڈ آئی گیٹ اے شاک، یو نو وائی؟ کیونکہ یہ سارے کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو مشکل سے 5 10 15 منٹ لگتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ روز مسلسل کر رہے ہیں نا، آپ کو وقت نہیں لگتا. لیکن یہ شیطان کا ٹریپ ہے، یہ آپ کو وسوس ہے آپ کے دماغ کے اندر کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ٹائم لیں گی. آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے ترتیل سے پڑھنا ہے، آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، خوبصورتی سے ادا کریں، پھر بھی آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. لیکن یہ ہمارے اندر جو شیطان کا ٹریپ ہے نا، جو ہمارے کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ کرنے بیٹھو گے تو ختم، آپ کا تو وقت فارغ ہو گیا، آپ کے تو یہ کام رہ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ اللہ سے مدد مانگے اور صبح سے تہجد سے فجر سے اپنے یہ کام شروع کریں، اور پورا دن آپ دیکھیں ماشاء اللہ کس طریقے سے آپ کے ہر کام آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ فرد واجب تو ڈیفینیٹلی کرنا ہے، ساتھ سنت بھی کریں، نفلی بھی کریں. کئی بار ایسا کوئی وقت آ سکتا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے سنت، دیٹس اوکے. نفلی نہیں کر پا رہے، دیٹس اوکے. لیکن فرد آپ کا ہے نا وہ سیکیور رہنا چاہیے. سبحان اللہ. میجر سنس جو کہ جنت میں داخل کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی بلاکیجز بنتے ہیں: شرک، چوری، تکبر، قرض، نیبرز کے ساتھ کہتے ہیں نا مدبھیڑ، ظلم کرنا. یعنی یہ چند میجر سنس ہیں جس کو میں نے ابھی گنایا آپ کے سامنے. کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو میجر سنس ہیں نا ان سے بچیں، جس میں سے شرک اور بدعہ جو ہوگا نا، یہ آپ کو یعنی پوری کی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. شرک تو ڈیفینیٹلی، کبیرہ صغیرہ خفی، ایوری تھنگ، بڑا چھوٹا ہڈن. اور کسی بھی طریقے کی بدعہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ ہمیں ایوری ڈے بیسس پہ اس کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے طلب کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور پھر اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے. اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوڈ ونز، اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی آگاہ کرنا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا سرکل باہر کرنا ہے. جب تک کہ آپ کا اپنا آکسیجن آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے، آپ کے لوڈ ون سیف ہے ٹھیک ہے، پھر باہر. کچھ لوگ جو ہے نا، جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتے ہیں، وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عمل اور اپنے لوڈ ونس کے عمل سے پہلے دوسروں کی فکر کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہے نا وہ کئی بار کانٹروورسیز میں پھنس جاتے ہیں. تو اسی لیے کوشش ہم نے کیا کرنی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو، اپنے لوڈ ونس کو، اور پھر انشاءاللہ وہ سرکل باہر لے کر جانا ہے. تو الحمدللہ دیز آر دا فروٹس اینڈ بینیفٹس آف دا حدیث فار ٹوڈے. کوئی سوال ہو، کوئی کویشچن ہو تو یو میں آسک ناؤ. کوئی ڈسکشن، اینی تھنگ، اینی ڈاؤٹ؟ سب کچھ کلیئر ہے؟ سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگ ملیں گے بإذن اللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.